अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरीशा सग़ीर। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इन्हें गरीब अपना मसीहा कहते हैं और जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है इन्हें अपना मोहसिन मानते हैं। इसके अलावा इनके वालिद मोहतरम मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के इलेक्शन में तजवीज़ कुनिंदा थे, सिटी लैब के ऑनर हैं और सिटी लैब एक मयार और एतमाद का नाम है। और इनके वालिद मोहतरम तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म और पुरजोश कारकुन हैं। तो वक्त ज़ाया किए बिना मैं बताती चलूँ कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, जो कि चेयरमैन हैं कमर जहां फाउंडेशन के। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन्हें सदारती तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया है इनकी समाजी खिदमत की वजह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपको समाजी कारकुन कहा जाता है, सोशल वर्कर कहा जाता है, खिदमत खल्क करते हैं और एक नाम है आपका, जर्नलिस्ट कम्युनिटी आपको अपना मोहसिन मानती है, गरीब आपको अपना मसीहा मानते हैं। तो बताइएगा कि ये लोगों की खिदमत करना, ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, किस तरह ये शुरू किया काम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मेरे ने ये ख़ानदान में है, समझ लें। मेरे जो दादा थे वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर के दोस्तों में से थे और तहरीक खिलाफत में उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जी। अभी आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि जो मेरी वालदा थी, वालिद साहब भी तजवीज़ कुरान थे। उस दौर में मेरी वालदा पहली लेडी काउंसलर थी। रावलपिंडी शहर की एक सीट होती थी जी। और उनका मुकाबला नवाब अमीर कालाबाग की रिश्तेदार से हुआ था। एक वोट से जीती थी, वो भी थोड़े से बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये जो खिदमत खल्क का है ना जज्बा, ये माशाल्लाह मुझे अपने वालिदैन, ख़ास तौर पर अपनी वालदा की तरफ से बहुत मिला। और क्योंकि मेरे वालिद साहब सियासत किया करते थे, अगर ईमानदारी से समझे तो सियासत से बड़ा सोशल वर्क है ही कोई नहीं। अगर उस तरह की सियासत की जाए जो पहले दौर में हुआ करती थी, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। ये हज़ारों साल की इबादत से बेहतर है अगर आप ईमानदारी से नेक नीयत से याद करें। तो ये मेरे ना एक जीन्स में जिसको कहते हैं आई, और बस अल्लाह ताला ने ये जो आपने इतने सारे बड़े जुमले लिख दिए कि मोहसिन और ये वो, नहीं, मैं आज आपको बताऊं, मैं कभी भी कुछ नहीं अपने आप को समझता। मैं समझता ये हूँ कि मैं, अल्लाह ताला ने ये किया कि क्योंकि अपना निज़ाम चलाना होता है, तो अल्लाह ताला ने मुझे सारे कामों का एक मैनेजर बना दिया। मैं मालिक कहते हुए डरता हूँ किसी काम का, क्योंकि मालिक अल्लाह है और कोई मालिक नहीं है दुनिया में जी। मैं अपने आप को कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मैनेजर विद गुड पे, गुड सैलरी, अच्छे बीवी बच्चे और अच्छी चीज़ें दे के ना मुझे उसने अपने काम पे लगा दिया कि तूने यहाँ ये काम करना है। तो मैं ये समझ ले अपना एक काम कर रहा हूँ, और वो काम अगर अल्लाह ताला कबूल फरमा ले तो इससे बड़ी मेरी वो यूँ कि मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत के सौदे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगली मंजिल जो है ना मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने जिक्र किया है कि जो सियासत है, सबसे अच्छा इक़दाम जो है समाजी काम वही सियासत में इंसान कर सकता है। तो आप तो सिर्फ समाजी शख्सियत हैं, तो सियासत में क्यों नहीं आया? देखें, सियासत में मैं आया, आज आपको बताऊं, मुझे शर्त मैंने ये रखी थी कि जब मैंने, क्योंकि मैं मुस्लिम लीग की था, इमरान खान भी मेरे पास 2 बार चल के आए जी, मेरी सिटी लैब में आए, लेकिन वो जब मैंने इर्द गिर्द लोग देखे हुए थे ना तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। बल्कि मैंने इमरान खान को कहा कि जो काम आप शौकत खानम की तरह कर रहे हैं, अगर वो बहुत सारे कर दें तो आपको लोग गॉड फादर बनाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी की, उन्होंने कहा कि जी बात है कि अगर मुझे सियासत में मौका मिल गया, मैं इख्तियार में आ गया, तो पता नहीं कितने शौकत खानम बना दूँगा। मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैं शामिल हुआ तो मुझे जो है वो 14 साल से मैंने कहा जी शर्त है मेरी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरी पहली बारी तारीख में हुआ ऐसे। नवाज शरीफ साहब ने मुझे अपने खाने में बुलाया, लेकिन जब मैं पार्टी में शामिल हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ बात यह है कि वहाँ बस पढ़े लिखे आदमी की किसी भी पार्टी में कदर नहीं है। मुख्तसर ये जुमला है जी। तो सर सिर्फ नून लीग ही क्यों, आप किसी और पार्टी का इंतखाब भी कर सकते थे, आप अपनी पार्टी भी बना सकते थे। उसकी शायद एक वजह ये है ना, मैंने आपको बताया कि मेरे ख़ानदानी जो है ना बैकग्राउंड चल रहा है। वालिद साहब सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग में रहे, बल्कि शोरिश मलक साहब जो थे बहुत बड़े सहाफ़ी थे, आपको बताओ, उन्होंने वालिद साहब के ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिखा था, चलती फिरती मुस्लिम लीग। जी। वालदा मुस्लिम, तो एक नेचुरल सी बात है आपकी, फिर वो अटैचमेंट थोड़ी सी उस पार्टी से हो जाती है। जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लेकिन मैं सारा कुछ समझ के पढ़ा हूँ कि जिस किस्म की सियासत हो रही है उसमें मैं शायद अनफिट हूँ। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी देखने में आता है कि आजकल हर इंसान सोशल वर्कर बना हुआ है, कहता है कि हम सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाजी कारकुन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि गरीब जो हैं सड़कों पर ख़वार हो रहे होते हैं, गुर्बत में ख़ात्मा नहीं हो रहा है गुर्बत का। तो इसमें बताइएगा क्या हुकूमत अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रही है? देखें, कोई भी मैं समझता हूँ किरदार नहीं अदा करता। पहली बात है सिलेक्शन ऑफ पीपल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आवाम को वोट का हक़ तो मिलता है ना, अवाम नारों पे वोट दे देते हैं, अवाम बंदों को वोट नहीं देते। जिस मौके पे ना, आप 72 साल से अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें तो हर हुकूमत जब भी आई है तो महंगाई की शरह हर बार बढ़ी है, चाहे किसी में ज़्यादा बढ़ गई, किसी में थोड़ी बढ़ी ज़रूर है।
عوام کے لیے تو سوچتا ہی کوئی نہیں نا. ایک سیاستدان جو بالکل غریب ہوتا ہے, پیدل آتا ہے, اسکوٹر پہ آتا ہے, اس کے بعد اس کے پراڈو بھی ہوتی ہے, 5 اسٹار میں وہ رہ رہا ہوتا ہے, بڑی بڑی جگہوں پہ, وہ کبھی کوئی نہیں پتہ چلتا کہ دولت آئی کہاں سے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ جس دن ہم صحیح لوگوں کو چناؤ کر لیں گے نا, اس دن یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے سارے, لوگ ترقی کریں گے. لیکن کوئی نہیں چاہتا. میرا پچھلے دن ایک آرٹیکل لگا تھا جس میں نے 30 جاگیرداروں کو ٹچ کیا تھا. بڑی مشکل سے میرا آرٹیکل لگا تھا جنگ میں نے بتایا کہ یہ بیماری ہیں اس ملک کی. وہ 30 بندے آپ اٹھا کے دیکھ لینا, اگر نواز شریف کے ساتھ بھی تھے, بے نظیر کے ساتھ بھی تھے, مشرف کے ساتھ بھی تھے, کاف لیگ میں بھی تھے, پھر وہ دوبارہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ. سر کون سے 30 لوگ ہیں وہ؟ یہ آپ کے سامنے جتنا, یہ خاص طور پہ ڈی جی خان, بھاولپور, ساہیوال, بھاولپور, یہ جتنی ریجن کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو کسی وقت مسلم لیگ سے پہلے یونینسٹ پارٹی میں شامل تھے پاکستان بننے سے پہلے, اور جیسے ہی پاکستان بنا یہ سارے اس میں شامل ہو گئے تھے مسلم لیگ میں. وہی خاندان چل رہے ہیں. میں ایک مطالبہ آپ کے فورم سے یہ کر رہا ہوں کہ ان پارٹیوں کو اگر جمہوریت چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مضبوط ہو تو اعلان کر دیں کہ یہ لوگ جو سیاسی لٹیرے ہیں, جنہوں نے مطلب ہے کہ جنہوں نے یوں کہنا چاہیے صحیح سیاسی لوٹے یہ ہیں, ہر دور میں یہ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کا بھائی آ جاتا ہے, کبھی یہ کچھ آ جاتے ہیں. اصل اقتدار تو ان 30 لوگوں کے پاس ہے. بالکل. تو ان کو جو ہے نا پارٹیاں فیصلہ کر لیں کہ ان کو ہم بائیکاٹ کریں گے, ان کو کوئی پارٹی نہ لے. اچھا سر, موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس سے آپ کس قدر مطمئن ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں, مطلب کس طرف جا رہی ہے ہماری حکومت؟ سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہوتی ہے, عوام ناراض دکھائی دیتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آگے جو آنے والے الیکشنز ہوں گے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی انتخاب کرے گا؟ لیکن ملک میں ایک ہی جملہ کہہ کے ختم کر, تو پہلے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. دوسرا, اس ملک میں عوام کے کرنے اور نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جانے والے جس کو لے آئیں گے وہ آ جائیں گے, جن کو نہیں لائیں گے نہیں لائیں گے, اتنا سی بات ہے. بالکل. اچھا سر, آپ میں ذکر کیا تھا ہم نے شروع میں کہ آپ نے ایک ٹرسٹ بھی بنایا ہے جو اپنی والدہ کے نام پر ہے, تو بتائیے گا کہ اس ٹرسٹ کو بنانے کا مقصد کیا تھا, یہ ٹرسٹ کیا کام کرتا ہے اور اس کو کب بنایا گیا تھا؟ اصل میں دیکھیں, جب میری والدہ مری نا تو میری والدہ نے بڑی محنت کی ہے. جی. انڈیا میں وہ شہزادی تھیں. شہزادی سے مراد یہ کہ ان کا شوفر ڈریون گاڑی ہوتی تھی, سارا کوئی دولت. جب پاکستان آئیں تو سب لٹ گیا راستے میں, اور آخر میں انہوں نے نا بھاوڑا بازار کے ایک گلی میں سفر شروع کیا. ہم نے لنڈے کے کپڑے پہنے, ٹاٹ پہ ہم بیٹھ کے پڑھے. لیکن میری والدہ نے کہا میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, اور ماشاءاللہ ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. میرے والد صاحب جو ریڈی بھی اس شہر میں لگاتے تھے, وہ پھر جولی کا کام پہ آئے, مطلب اتنے سارا کچھ کر کے. میری والدہ جب جو ہے نا جس دن فوت ہوئی نا, تو میرا خیال تھا کہ والدہ کی الماریوں سے نا بڑے سونے نکلیں گے. شوہر جس کا سونے کا کام کرتا ہو, ایک بیٹا اتنا بڑا ڈاکٹر ہو, دوسرا بھائی میرا جج ہے جی, اور تیسرا بھائی بھی بڑا بزنس کرتا ہو. تو یقین کریں, میں والدہ کی جب ان کا دیکھا میں نے, ہم یقین کریں گے آپ, 4 سوٹ جو میں نے کوئی 5-6 دن پہلے دلوائے تھے انہیں, سارا سونا, سارے کاغذ, اور 4 نوٹ 10-10 کے 40 روپے نکلے ٹوٹل. انہیں پتہ چل گیا تھا میں مرنے والی ہوں. اور آپس کی بات ہے, ہر بندے نے جانا, ہم تیاری نہیں کرتے. بس وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں نے کہا نہیں, یہ میری ماں نے نا مجھے ایک سبق دے دیا ہے کہ اصل جو ہے نا مجھے وہاں جمع کرنا ہے, یہاں نہیں ہے. کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی بیٹی نے پوچھا بکرا کاٹ کے کہ میں نے 3 حصے رکھ لیے ہیں, انہوں نے کہا جو تم نے 3 حصے رکھے ہیں نا وہ تمہارے نہیں ہیں, اصل وہ جو تم نے تقسیم کی ہے نا وہ تمہارے ہیں. جس دن ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی, اس حوالے سے میں نے کمر جہاں فاؤنڈیشن رکھی. اور میں ڈرتا ہوں جب کوئی مریض آتا ہے, غریب آدمی آتا ہے. دیکھیں زندگی میں یاد رکھیے گا, جب کوئی غریب آ رہا ہے تو اس کا سب سے بڑا سفارشی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. بالکل. غریب کا یاد کہ ڈریے گا اس سے. آپ غریب کو یہ نہ سمجھے غریب ہے, اس کا سفارشی اللہ ہے. اور وہ غریب فرشتہ بھی اس صورت میں بھی آ سکتا ہے, اللہ خود بھی تشریف لا سکتے ہیں, کسی اور نیک صورت میں آ سکتے ہیں. تو غریب آدمی سے ڈرنا چاہیے. بالکل. تو وہ بس ایسی تھاٹ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی میں غریب آدمی کو واپس بھیجوں. میں ڈرتا ہوں کہ یار کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندے کے میں 10,000 کے ٹیسٹ پیسے لے کے کر دوں, اب سامنے غریب آدمی آ جائے. اب بتائیں, اگر آپ ایک انسان ہیں نا, تو کیا آپ اس کو کہیں گے نہیں تیرے پیسے نہیں ہیں تو میں تیرے ٹیسٹ نہیں کروں گا؟ یہ پتہ نہیں کو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک اچھی چیز ڈال دی ہے, اس کی کرم ہے بس میرے اوپر. اچھا سر, آپ کو آپ یہ نشہ ہے. اگر ایک بار آپ کام کرنا شروع ہے نا یہ سوشل, یقین کریں اتنا بڑا نشہ ہے, آپ انجوائے کرتی ہیں. جب آپ کو پتہ ہونا کہ میری چیز صحیح بندے پہ پہنچ رہی ہے, آپ کو بہت مزہ آتا ہے. اچھا سر, اسی کے حوالے سے اگر بات کریں کہ موجودہ صورتحال کورونا کی وجہ سے بھی بہت ایشوز سامنے آئے. ہاں, اب آئے ہیں اصل ٹاپک پہ, آج کے دور کا. بالکل. کورونا ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے آپ کے ملک میں, بزنس ہو رہا ہے اس پہ. دیکھیں ایک دور میں نا تجارت یا بزنس جو تھا اسلحے کے اوپر ہوا کرتا تھا. جی. اب دنیا اس طرح ہو گئی ہے کہ اب اسلحے کی لڑائی نہیں ہوتی, اب جنگیں نہیں ہو رہی ہیں. اگر آپ غور کریں, اب جتنے بڑے بڑے ملک ہیں نا, چائنا, امریکہ, سوئٹزرلینڈ,
جرمنی، یہ سب یہودیوں کے ایک تو کنٹرول میں ہے جی، اور انہوں نے ایسا خوف کریٹ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس وقت کروڑوں ڈالر کا بزنس ہو رہا ہے اس کے اوپر. آپ دیکھیں نا، آپ کے ملک میں 22 کروڑ عوام ہے، آپ جائیں گے ایک ماسک خریدنا پڑ رہا ہے، یعنی کہ اتنا بڑا بزنس صرف ماسک کا ہو گیا، باقی چھوڑ دیں. بالکل. ڈرامہ اس لیے ہو گیا کہ اس سے بڑی بڑی اس ملک میں بیماریاں ہیں. کرونا سے آج تک بندہ 30,000 مرا ہوگا مشکل سے. آپ کو پتہ ہے روزانہ ایک سال میں کتنا بچہ نمونیا ڈائریا سے مرتا ہے؟ 2.5 لاکھ. صرف ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ 2.5 لاکھ بچہ جو غریب کا ڈائریا اور نمونیا سے مر رہا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں سوچا. اصل میں یہ کرونا میں بڑے آدمی کی بیماری کہتا ہوں. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ صدر پاکستان کو بھی لگی ہے اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی لگی ہے. جی، یہ آرمی والوں کو بھی لگی ہے اور غیر آرمی والوں کو بھی لگی ہے. یہ وزیروں کو بھی لگی ہے اور سفیروں کو بھی لگی ہے. تکلیف تو یہ ہے نا کہ ان لوگوں کو لیے، غریب کو تو پتہ ہی نہیں کرونا کدھر ہے. آپ کو میں غریب تو اس کو مذاق سمجھتے ہیں کہ کرونا مذاق تو کیا ہے ہی ٹھیک نہیں. سمجھتے ہیں نا. دیکھیں جب شروع ہوا نا، میں واحد بندہ تھا پوری پاکستان میں جو کہتا تھا کہ یہ آپ کے بزنس لوگوں کو تباہ کر دے گی. جب یہ کرونا شروع ہوا تو آپ کے ملک میں غربت کی شرح 6 کروڑ تھی جو 10 کروڑ پہ چلی گئی ہے. بالکل. آپ کے ملک میں 2.5 کروڑ بچے جو اسکول نہیں جا رہے تھے، 3.5 کروڑ بچے اب اسکول نہیں جا رہے. آپ کا ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اسکول کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. بے روزگاری عام ہو گئی ہے. آپ دیکھیں بیچاری یہ جو لڑکیاں جو نا بیوٹی پارلروں پہ کام کرتی تھی، کتنے کیسے کیسے گھروں کی لڑکی ہیں، وہ ان کے گھروں میں فاقے ہو گئے. طلاقوں کی شرح بڑھ گئی، نفسیاتی مریض بڑھ گئے. ہم نے پورا سسٹم اپنے آپ بیڑا غرق کر لیا. اور اس سے بڑی بیماریاں دیکھیں نا، اس ملک میں 2.25 کروڑ ہیپاٹائٹس بی سی کے پیشنٹ ہیں. 4 لاکھ ہر سال بغیر دوائی کے ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں. جی. 1 لاکھ خواتین ڈلیوری میں مر جاتی ہیں. ان کو روک سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ غریبوں کی مسئلے ہیں. امیر آدمی کا کیا مسئلہ ہے؟ ڈلیوری وہ بہترین جگہ پہ کرا لے گا. ہیپاٹائٹس اس کا مسئلہ نہیں، علاج ہو جائے گا. گردے اس کے فیل ہوں گے، ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا. مسئلہ سارا غریب کا ہے. تو کرونا پہ جو ہے، اچھا پھر آپ یہ دیکھیں ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا، ایئر لائن کا ڈرامہ. ایئر لائن نے نا ٹھیکے جو ہیں کروڑوں روپے لے کے دیے ہیں. مطلب جن کو دیے ہیں نا PCR ٹیسٹنگ کے لیے ایئر لائنوں نے، اس پہ کروڑوں روپے کا بزنس ہوا ہے. جی. رشوتیں دی گئی ہیں. میں یہ آپ کو بتاؤں آج. اب آپ دیکھیں دبئی جانا ہے آپ نے 3 دن کے لیے. پہلے آپ ایک ٹیسٹ کرائیں، پھر ایک ایئرپورٹ پہ ٹیسٹ کرائیں، بالکل. پھر ایک اتر کے ایئرپورٹ پہ کرائیں، پھر واپس آنے کے لیے کرائیں، پھر پاکستان میں کرائیں. کیا بکواس ہے سر. جو واپس آنے کا ٹیسٹ ہے وہ تو حکومت پاکستان کی طرف سے کہتے ہیں فری ہے ٹیسٹ، تو کیا فری ایک ہے اور سچ بہت میں یا نہیں؟ زبردست بات کی آپ نے. جی. مجھے بڑی خوشی ہے، آپ نے سوال بڑا چھیڑا ہے. یہ فری کی طرف سے، یہ میرے آپ کے ٹیکسوں سے ہے. جی. آپ کو بتاؤں، انگلینڈ، آج آسٹریلیا اور دنیا کے کئی ملک ہیں جنہوں نے PCR ختم کر دیا اپنے ملک میں آمد پر. یہ بزنس ہو رہا ہے اس کے اوپر. وہ اگر یہ مفت خرید رہی ہے حکومت، بتائیں نا آپ ایئرپورٹ پہ جو آپ کہہ رہی ہیں فری ہو گیا ہے، میرا آپ کے ٹیکس سے خریدا جا رہا ہے نا. بالکل. اس پہ پتہ نہیں کتنے کک بیکس چل رہے ہیں، کتنی کمائی ہو رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. اس کو ختم کرو خدا کے واسطے. ہمارے کو اتنی بڑی وہ ہمارے ملک میں وہ نہیں ہے کہ بڑی دودھ کی نہریں لو رہی ہیں، لوگ بڑا خوش شوق سے آئیں گے. جس میں کہ پہلی کروڑوں لوگ بیمار ہیں. آپ نے یہ بھی پیسہ جو ہے، یقین کریں اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں روز پڑھتا ہوں نا، آج 60,000 ٹیسٹ ہو گئے PCR کرونا کے. یہ اتنا پیسہ اگر ہم اسپتالوں پہ لگا دیں تو ہمارے اسپتال انگلینڈ اور امریکہ کے مقابلے پہ ہو جائیں. اچھا سر، جب کوئی باہر جاتا ہے یہاں سے تو اسے ایک ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، پھر 48 آورز بعد جب وہ ایئرپورٹ پہنچتا ہے تو دوسرا ٹیسٹ بھی کروانا پڑتا ہے. کیا ضروری ہے کہ 2 ٹیسٹ ہوں؟ وہ ایک ٹیسٹ کے ذریعے نہیں جا سکتا؟ میں تو یہ بزنس ہو رہا ہے نا، میں نے آپ کو کیا کہا میری بہن. جی. آپ کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بزنس ہو رہا ہے. اس میں لوگوں کو اب آپ دیکھیں ایئر لائن نے ڈرامہ لگا دیا. آپ نے صحیح سوال کیا. ایک پہلے ہو گیا، ایک ایئرپورٹ پہ گیا، لیکن جب جہاز کے اندر انہوں نے مسافروں کو جیسے بھیڑ بکریوں نے ڈالا ہوا ہے، سیٹیں بڑھا دی ہیں. آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جی. جو کرونا جہاز کے اندر ہے سیٹوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. وہاں تو ایسے چپکا کے بٹھایا ہوتا ہے، وہاں کہاں گیا کرونا؟ وہاں کدھر SOP گئے؟ جی. آپ سوال، اب میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، کہاں گئے وہ کرونا؟ سب بکواس، سب ڈرامہ. لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. پیسے کا ہمارا ضائع ہو رہا ہے، بزنس ہو رہا ہے، کک بیکس ہو رہے ہیں. ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اچھا سر، اسی دوران آپ کی طرف سے کچھ تجاویز بھی دی گئی تھی کہ کرونا کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے، تو وہ کون سی تجاویز تھی؟ دیکھیں جی، کرونا تو بیماری نہیں ہے. جی. اب نہیں ہے. اب نزلہ زکام کھانسی ہے، وائرس کا نام آ گیا ہے. صرف فرق کیا پڑا ہے؟ دیکھیں آپ یہ مجھے جواب دیں کہ کیا پہلے کبھی لوگ نمونیا سے نہیں مرتے تھے؟ مرتے تھے نا. جی. جی. وہ یہی وائرس ہوتے تھے. اور ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات ہوں، جو پہلی باری انفلوئنزا وائرس آیا تھا 5 کروڑ لوگ مرے تھے اس سال. جی. اس سے تو 30,000 بھی 2 سال میں نہیں مرے. آپ کو ابھی بھی بتاؤں کہ پاکستان میں انفلوئنزا سے ہر سال 70,000 بندہ مرتا ہے. آپ نے کبھی انفلوئنزا کو نہیں تو سر حکومت ان تمام چیزوں پر کام کیوں نہیں کرتی ہے؟ آخر مطلب کہاں پہ رکاوٹ؟ دیکھیں جی، کوئی بھی حکومت آئی ہے اسے عوام سے دلچسپی نہیں ہے.
جس دن ہمارے حکمران باہر جا کے علاج کرانا چھوڑ دیں گے نا جی، اور جس دن ہمارے حکمرانوں کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھنے شروع کر دیں گے، جس دن ہمارے حکمرانوں کے بچے آپ کی فیملی جو ہے نا وہ سرکاری ہسپتالوں میں علاج کرانا شروع کر دے گی، حالات بدل جائیں گے. ان کا کیا انٹرسٹ ہے جی؟ جتنے سیاستدان اٹھا لیں ان کے بچے باہر ہیں، ان کی دولتیں باہر ہیں، ان کا صحت کا باہر ہے، پڑھنے کے لیے وہ باہر جاتے ہیں. جی. کنٹری کون سی دنیا میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ اچھا ملک سر، بدل جائے گا؟ نہیں بدلے گا. اچھا سر، دیکھا جائے تو حکومت کی طرف سے عوام کے لیے صحت کارڈ، لنگر اور اس کے علاوہ سوشل ورکرز بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان تمام کے برعکس جو ہے ان کو روزگار مہیا کرنے چاہیے؟ مطلب یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا سوال، آپ سوال بڑے اچھے کر رہی ہیں. مثلا صحت کارڈ کے بجائے ہم جو آلریڈی ایگزسٹنگ، دیکھیں اس میں ایک زیادتی ہوئی ہے. پرائیویٹ اسپتالوں کو اجازت دی گئی ہے کہ جی وہ پیسے لیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں کچھ کریں. آپ وہی کارڈ اسپتالوں میں اچھی مشینری لے کے آئیں، جی، اسی کارڈ سے جو آپ نے پیمنٹ وہاں کرنی ہے پرائیویٹ کو، اس کی جگہ آپ ہسپتالوں والوں کو ہی پرائیویٹ کر کے وہاں وہ پیمنٹ کرائیں. اسپتالوں کو اپ گریڈ کریں، جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں ڈاکٹروں کی تنخواہوں کو بہتر کریں، عملے کی بہتر کریں، دوائیوں کی فیسلٹی دیں، ٹیسٹوں کی لیٹسٹ چیزیں لے کے آئیں، تو باہر کوئی نہیں جائے گا پھر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ابھی نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا صحت کارڈ میں. وہ یہ کہ جب یہ پرائیویٹ میں جائے گا دیکھیے گا کیا کچھ ہوگا. حکومت کو اپنے اداروں کو بڑا بنانا چاہیے، اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، نئے ہسپتال کھولنے چاہیے، نئے بیسک ہیلتھ سینٹر، رورل ہیلتھ سینٹر، تحصیل ہیڈ کوارٹر، یہ چیزیں ڈیولپ کرنی چاہیے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ ایک سوشل ورکر ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سوشل ورک کر کے تو ایک دلی سکون ملتا ہے. جی. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی کی کوئی اور باقی خواہش ہے جو رہ گئی ہو یا ساری پوری ہو چکی ہیں؟ میری خواہش یہ ہے کہ اس ملک میں نا کاش اچھے پڑھے لکھے نیک لوگوں کو موقع دیا جائے سیاست میں آنے کا، جی، آگے جانے کا. ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس ملک کا المیہ یہ رہا ہے کہ ایک دور میں وزیر صحت وہ لگتا تھا جس کی صحت خراب ہوتی تھی، وزیر تعلیم وہ لگتا تھا جس کو تعلیم مطلب جو انڈر میٹرک تھا. آپ کے وزیر اعلیٰ بھی ایسے ہیں جو کاغذ نہیں پڑھ سکتا تھا، ایسے بھی وزیر اعلیٰ ہیں. تو میری خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا انسان بنا دے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے، ہمیں یہ موقع دے کہ جب ہم کسی کو ووٹ دے رہے ہوں تو اس کو اس کے کریکٹر کے اوپر دیکھ کے دیں کہ یار ایک اچھا آدمی کو بھی کبھی موقع دیں جو 72 سال میں کبھی نہیں ملا. تو میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس ملک پہ انشاءاللہ جتنی مرضی سازشیں ہو جائیں، اس ملک میں لاکھوں لوگوں کا خون شامل ہے، قربانی جنہوں نے دی تھی. بالکل. تو میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے. اور آپ کو بتاؤں، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے بچے باہر جائیں، میرے والدین نے کبھی نہیں سوچا. ہم یہیں پلے ہیں، یہیں بڑے ہیں، یہیں رہیں گے، یہیں کٹیں گے، یہیں مریں گے. ہم یہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگنے والوں میں سے. بالکل. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عریشہ صغیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حق اور سچ کی آواز، عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے، اقتدار کے حوالوں سے عوام کی دہلیز تک، پاکستانی عوام کی آواز، پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. عوامی اور قومی ایشوز، ملکی مسائل، عالمی منظرنامے، عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا. ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق، حق نیوز.